अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इस वक्त जो मामला चल रहा है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 21 जून को कौन होगा? अब वो मजीद मकसद है कि संगीनी में दाखिल हो रहा है। मैं संगीनी इसलिए कह रहा हूँ कि अब मामला कोएलिशन गवर्नमेंट में आ गया है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अब इस मामले के ऊपर जो है वो खासी हद तक जो है वो उनमें डेडलॉक एक दिखाई दे रही है। और डेडलॉक क्या कहें, बल्कि जो अभी रिसेंटली खबर है जो आज मैंने अपने सोर्सेज से पता किया इस्लामाबाद में, तो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की वजह से खासी मजबूत दिखाई दे रही है और जरदारी साहब ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया हुआ है। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई पिछले 2 दिन में, वो चेयरमैन नादरा का रिजिग्नेशन था कि चेयरमैन नादरा को जो हटाया गया था इस मामले की वजह से, और अब जरदारी साहब का वोट स्ट्रॉन्ग हो गया है। क्योंकि बात यही हो रही थी कि जो नादरा चेयरमैन नादरा हैं वो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ वजारत दाखिला आते हैं। इसी तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये कहना है पीपल्स पार्टी का, ये आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो जो डिसीजन लेना था उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने अबाउट चेयरमैन नादरा, वो उन्होंने ले लिया था। तो अब डिसीजन, क्योंकि वो वजारत दाखिला आती है अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ मुस्लिम लीग नून, और उन्होंने कहा कि ये हमारी स्वाबदीद है, यही तय हुआ था फार्मूला, तो हमने चेयरमैन नादरा को चेंज कर दिया। अब जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि आईपीसी मिनिस्ट्री चूंकि अंडर में आती है, चूंकि आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं तमाम खेल इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईपीसी मिनिस्ट्री से कुछ भी नहीं लेता, वो किसी मामले में भी कोई जो है वो किसी से नहीं लेते, बल्कि वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अपनी तमाम की तमाम खुद ही रन करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब कल तक जो सूरत हाल थी वो आज बिल्कुल चेंज है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से रब्ते के लिए भी जा चुके हैं। जहाँ और मामला डिस्कस होने, वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तकर्रुरी का है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नजम सेठी साहब कंटिन्यू करें, लेकिन जरदारी साहब अब इस मामले में बहुत ज़्यादा जो सोर्सेज बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी हद तक सरेंडर कर दिया। जो इम्पॉर्टेंट मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब से, वो एक क्या रंग लाती है ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन अब तक की खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून ने सरेंडर कर दिया। लेकिन नजम सेठी साहब एक इंतहाई हमागीर शख्सियत के मालिक हैं, उनके अपने ताल्लुकात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी चुड़िया अगर मुस्लिम लीग नून नहीं है तो भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन रखती है, एक हैसियत रखती है। तो अब देखना ये कि नजम सेठी साहब खुद को कैसे बचा पाते हैं, या फिर 21 जून को जो फैसला सामने आएगा उस फैसले में ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे। तो अब इतलात ये है कि 75% जो कल तक लगता था कि 75% नजम सेठी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज की रिपोर्ट के मुताबिक अब 75% स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हुकूमती सतह पे अगर हम देखते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में देखते हैं या कोलिशन गवर्नमेंट में देखते हैं, तो ज़का अशरफ इस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अब तक के जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल बदलने में टाइम नहीं लगता। कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी होती है, तो क्या कुछ दे दिया जाए, क्या कुछ ले लिया जाए। 21 तारीख को नजम सेठी रहते हैं या ज़का अशरफ आते हैं, अभी फ़िलहाल तो इस सिलसिले में कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये मामला, जैसे मैंने आपको कहा कि अब ज़का अशरफ और नजम सेठी का मुकाबला नहीं है, अब मुकाबला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है, जहाँ पर आज की इतलात के मुताबिक कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले पर। लेकिन मैंने कहा ना कि नजम सेठी साहब की जो अपनी शख्सियत है वो भी अपनी जगह पर मौजूद दिखाई देती है। खैर, ये वाला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आज भी डिस्कस हो रही है पाकिस्तान की टेस्ट टीम। आज भी डिस्कस होती रही कि आमिर जमाल कैसे आए, हुरेरा कैसे आ गए, आपने 2 नए खिलाड़ियों को इंडक्ट किया, उनसे पहले क्या कामरान गुलाम को प्रॉपर चांस मिल गया था जो इससे पहले टेस्ट टीम का हिस्सा थे, या शाहनवाज धानी को चांस मिल गया था, या मीर हमजा को चांस मिल गया था कि जो आप आमिर जमाल को लेकर आए। फिर शाहीन शाह अफरीदी, आज भी डिस्कस होते रहे कि पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है। श्रीलंका की सख्त गर्मी में टेस्ट में अगर हम शाहीन शाह अफरीदी को उतारते हैं, वो हमारा बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, वो हमारा एस बॉलर है, हमारा एस प्लेयर है। जिस तरह बाबर आजम की इंपॉर्टेंस बैटिंग डिपार्टमेंट में, ऐसी शाहीन शाह अफरीदी की
बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और उनकी ज़रूरत हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप में होगी। यही क्रिकेट हल्के बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि टीम की अनाउंसमेंट में मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो भी दिखाई नहीं दी। तो बहुत सारी चीज़ें आज के शो में भी हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। एक बड़े कई बड़े डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहे, टॉप क्लास क्रिकेट खेली आतिफ मकबूल भाई। थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज भी तशरीफ़ लाए। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं हमारे यंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, नेशनल एयरलाइंस की नुमाइंदगी की, और अब भी इरादा यही है कि दोबारा नेशनल एयरलाइंस के कैरियर का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट दोबारा से आबाद होने जा रही है। क्रिकेट नहीं छोड़ी है, कोई संडे ही आज भी मैच मिस नहीं करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ बैटिंग भी करते हैं। जिमखाना में आप चले जाएं तो ये आपको हमेशा खेलते हुए दिखाई देंगे। गो के जिमखाना में रमज़ान क्रिकेट के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात भी आती रहीं, जिसमें हम इनको नहीं डालेंगे। वो ज़ाहिर उसको जिमखाना की बॉडी को ही ज़रूर देख लेना चाहिए। राफ़े सफदर साहब, थैंक यू वेरी मच राफ़े भाई। मैं जो बात कर रहा था वो बात शायद पैगाम चला गया होगा। मैं राफ़े से बिल्कुल इस सिलसिले में बात नहीं करूँगा, मेरी राफ़े से इस सिलसिले में कोई बात नहीं, क्योंकि ये ख़ुद भी जिमखाना में होते हैं। लेकिन एक मैच की खबर ऐसी आई थी जिमखाना की इस रमज़ान टूर्नामेंट में, जिसको मैनेजमेंट को देखना चाहिए। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, मुझे सारी इतलात है कैसी बॉलिंग हुई थी, क्या हुआ था, इस चीज़ को ज़रूर नज़र रखें। अच्छा इमेज जाना चाहिए हमारी क्रिकेट का, और फाइटिंग स्पिरिट किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। राफ़े भाई, आतिफ भाई से मेरी बात हुई थी, आपसे स्टार्ट लूँगा मैं। शाहीन शाह अफरीदी, आता हूँ नजम सिटी साहब के मामले पे। तो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में लोगों की राय है, जब मेरी कल बात हुई थी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद साहब से, उन्होंने कहा कि अगर वो लंबी बॉलिंग नहीं करेगा शाहीन शाह अफरीदी, तो फिर हम कैसे चेक करेंगे कि वो वर्ल्ड कप के लिए 10 ओवर के लिए या एशिया कप के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे फिट है, क्योंकि इंजरी के बाद से उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबी बॉलिंग नहीं की है। जी नसीम भाई, सबसे पहले तो शाहीन शाह अफरीदी बहुत एक्साइटेड लग रहा है अपना टेस्ट कमबैक को देख के। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बात भी की और एक्साइटमेंट शो की कि टेस्ट क्रिकेट में उनका कमबैक और एक तरीके से मगर हमको देखना पड़ेगा कि जो अभी उन्होंने टेस्ट T20 टूर्नामेंट खेल के इंग्लैंड से आ रहे हैं वो इतनी रिदम में नहीं लगे, उनको बहुत कंटेन बॉलिंग नहीं की, इकोनॉमिकल नहीं थे। 35-40 रन 45 रन कंपेयर टू उन बॉलर्स के जो इंटरनेशनल भी नहीं है जी, जो इतने रेनाउंड नहीं है। काउंटी की बात करें, T20 ब्लास्ट में 40 रन 41 रन दिए उन्होंने दिए, सही है। और शुरू में क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। तो शाहीन शाह अफरीदी, आपको अगर याद हो, ये वर्ल्ड कप में इनको इंजरी हुई थी, उसके बाद से अपने उस रिदम और उस फॉर्म के अंदर नहीं लगे जो ये नी इंजरी के बाद से जब से आए हैं। तो मेरे हिसाब से इनको टेस्ट के अंदर नहीं खिलाना चाहिए था, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद अब वापस रीस्टार्ट हुआ है, नई टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो गई, सेकंड टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हो गई, थर्ड शुरू हो गई। तो आपको अपने दूसरे बॉलर जो अवेलेबल है उनको खिलाना चाहिए था। शाहीन शाह आपकी बैकबोन है, आपको क्या कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए उनको संभालना चाहिए। एशिया कप के लिए भाई मीर हमजा थे, आए थे लेफ्ट आर्म। देखिए मीर हमजा की मैं भी उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ, आतिफ भाई भी खेले हुए हैं, हम सब कराची से मैंने डिस्ट्रिक्ट क्लब क्रिकेट खेले हैं। मीर हमजा की इतनी लाइकिंग नहीं लगती पाकिस्तान लेवल के ऊपर उस पे, क्योंकि उनको बहुत ही कम मौके दिए गए, लाइकिंग डिसलाइकिंग। हालांकि हसन अली की कमबैक की मैं बात करूंगा कि जो मीर हमजा ज़्यादा डिजर्व करते थे, बजाय इसके कि आप हसन अली को लाते, जिन्होंने खुद सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 महीने पहले भी कहा कि मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा उस तरह जिस तरह एक्सपेक्टेशन है मुझसे। आप उस प्लेयर को वापसी डालते हैं क्योंकि वो आपकी दोस्ती यारी है उससे, बाबर आजम की दोस्ती है और वो एक लॉबिंग का हिस्सा है। तो इन चीज़ों को लेकिन अब तो सिलेक्शन कमेटी अगर हम देखते हैं तो फिर उसमें हारून रशीद साहब एक पाकिस्तानी दिखाई देते हैं, उसमें बाबर आजम भी नहीं है, उनसे राय ली जाती है। उसमें मिकी आर्थर दिखाई देते हैं, उसमें ब्रैडबर्न दिखाई देते हैं। अब तो सिलेक्शन कमेटी में सारे गोरे हैं, हारून रशीद साहब के साथ डिसीजन तो मोस्टली उन्हीं का होता है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि काउंटी की परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि हसन अली काउंटी खेल रहे हैं अभी, अगर आप श्रीलंका में जो टूर्नामेंट और सीरीज होने वाली उस पर सिलेक्शन कर रहे हैं तो पिचेस बहुत डिफरेंट है। इंग्लैंड की पिचेस में बॉल सीम करता है, स्विंग करता है, बाउंसी ट्रैक भी मिल जाते हैं आपको, वहाँ फास्ट बॉलर को कंडीशन सपोर्ट करती हैं। श्रीलंका में ऐसा नहीं होगा। श्रीलंका जख्मी हो गए थे मोहम्मद जाहिद, आपको याद होगा, अनफिट कैरियर खत्म हो गया, इतने तेज तरीन बॉलर का पाकिस्तान ऐसा ही है। और श्रीलंका में आप देखें स्पिनर्स का बहुत रोल होता है। इवन श्रीलंका के अपने स्पिनर्स बड़े बहुत
اچھی گین کرتے ہیں اور ان کے بعد نئے سے نئے اسپنر آتا ہے اوور دی ایئرز. تو حسن علی از ناٹ اے گڈ چوائس. آپ کو ٹرائی کرنا ہی تھا, آپ کسی ڈفرینٹ پلیئر کو, فاسٹ بالر کو موقع دیتے. پاکستان کو جس طرح آپ نے عامر جمال کو ٹرائی کیا, آپ نے ابھی بات کی تھی, تو میرے حساب سے فہیم اشرف ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے ٹیسٹ لیول کے اوپر, مگر اتنا انہوں نے ہم کو وہ نہیں کیا. عامر جمال بہت جان سے گین کرتے ہیں, 135 140 ٹیسٹ کرکٹ میں, اور اس کے ساتھ بیٹنگ کو اچھی کر سکے آپ کے پاس, تو ایک بہت اچھا آپ کے لیے پیکج بن جاتا ہے. تو عامر جمال ایک اچھا, اور ہریرا کی آپ نے بات کی, ہریرا 2 سیزن سے ٹاپ اسکورر ہیں. بہت اچھی ٹیکنیک ہے. جس طرح عبداللہ شفیق کو ہم ریٹ کرتے تھے, اس طرح ہریرا ہیں, اور انہوں نے بہت رنز کیے ہیں, ڈبل 100 کیا ہے, 100 کیا ہے, تو اٹس بین ویری امپریسو. تو میرے حساب سے ایسے لوگوں کو چانس دینے میں کوئی برائی نہیں ہے. عاطف بھائی, ابھی میں آپ کے پاس یہ سوال لے کے آتا ہوں کہ سلیکشن کمیٹی موسٹلی ہمارے فورن پلیئرز پر مشتمل ہے, تو اس میں پاکستان کا کتنا بڑا عمل دخل ہے, اور یہ اس طرح کی سلیکشن کمیٹی بنانا کتنا فائدہ مند ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. میں ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اپنی اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, کچھ بات کریں گے نجم سیٹھی صاحب اور ذکا اشرف صاحب کے حوالے سے بھی. وہ بھی بڑا ایک زبردست قسم کا ٹاپک اس وقت پاکستان کرکٹ کا حصہ ہے. بریک کے بعد آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کو سری لنکا کو 2 مرتبہ آل آؤٹ کرنا پڑے گا, شاید اسی لیے شاہین شاہ افریدی کو شامل کیا ہے. لیکن شاہین شاہ افریدی کی امپورٹنس اگر ہم ایشیا کپ دیکھیں, ہم ورلڈ کپ دیکھیں, تو بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے. حالانکہ یہ بھی ورلڈ ٹیسٹ کرکٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہے, ایک ایک میچ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم نے سری لنکا میں عام طور پہ فاسٹ بالرز کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں اسپنرز کا ہی گیم ہوتا ہے, کوئی بھی ٹیم 2 فاسٹ بالرز کے سے زیادہ میدان میں نہیں اترتی. تو ایسی جگہ پہ جہاں انجری کا چانسز تھا, کیا ہم اپنے ان بالرز کو یوز کر سکتے تھے اس ٹیسٹ چیمپئن شپ میں؟ کہ نسیم شاہ تو کرتے آ رہے ہیں, ان کو ایکسپیرینس ہے ٹیسٹ کرکٹ کا, آپ انہیں بالکل کھلاتے. لیکن یہاں پہ میر حمزہ ہمارے پاس تھے, شاہ نواز دھانی ٹیم میں رہے, آتے ہیں موقع نہیں ملتا, کیا ہم ان کو بھی چیک کر سکتے تھے؟ ہمارے پاس یہ آپشن بھی موجود تھا. اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے ایسے فاسٹ بالرز ہیں کہ جن کو ہم چیک کر سکتے تھے اس سیریز کے اندر, کیونکہ شاید شاہین شاہ افریدی جس طرح کی اب بیٹنگ بھی کرنے لگے ہیں بالنگ کے ساتھ, ان کی بہت امپورٹنس دکھائی دیتی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی کی شمولیت کا فیصلہ صرف ایک ہارون رشید صاحب نے نہیں کیا, اس میں مکی آرتر کا بہت بڑا رول ہوگا, اس میں بہت بڑا رول ہوگا بریڈ برن کا جو ہمارے ہیڈ کوچ ہیں, اس میں بہت بڑا رول ہوگا. کہیں نہ کہیں وہ سلیکشن کمیٹی کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن ان کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے, اور وہ کپتان بابر اعظم ہے. جی, بات یہ ہے شاہین آفریدی جو ہے, شاہین شاہ آفریدی ہمارا مین بالر ہے, ابھی مین پاکستان کا جو مین اثاثہ ہے ابھی اس ٹائم. آگے آپ نے دیکھنا ہے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ. اس سیریز کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ پی سی بی کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے تھا, اور خدا نہ خواستہ کو اس کو انجری ہوتی ہے تو آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا. اس آنے والے 2 جو آ رہے ہیں آپ کی سیریز ہیں, ایک ورلڈ کپ آ رہا ہے, پھر آپ کے سامنے یہ ایشیا کپ ہے, تو اس کے لیے یہ سوچنا چاہیے تھا. اور بھی آپ کے پاس پلیئر تھے, فہیم اشرف ہے, آپ کو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا. وہ میر حمزہ ہے جو پرفارمر ہے, تو یہ پلیئرز تھے جو ان کو آپ بھیج کے ٹیم پوری کر سکتے تھے. اور میں نہیں سمجھتا کہ 6 فاسٹ بالرز کے ساتھ آپ وہاں سری لنکا جائیں, تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. کہ بس وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے 4 فاسٹ بالر کے ساتھ 4 فاسٹ بالرز کے ساتھ گئے ہیں, تو یعنی کہ 4 میں آپ ینگ لیتے, کوئی نہ کوئی فہیم اشرف کو کھلاتے ہیں. یہاں پہ فہیم اشرف ہو سکتا ہے آپ کی ایشیا کپ اور ورلڈ کپ لائن اپ کا حصہ ہوں. یہاں پہ وہ بالنگ کرتے ہیں, وہ لمبی بالنگ بھی کر لیتے ہیں, ان کی انجری کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں جس طرح کی وہ بالنگ کرتے ہیں. جی بالکل, تو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں آپ کراچی میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں وسیم جونیئر اور فہیم اشرف کے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. جی بالکل, کہ وہ انفٹ ہو گئے تھے, ایک ٹیسٹ میچ آپ نے یہ بھی کھیلا. تو یہاں پہ جو جگہ ہے ان کے ساتھ کھیلنے کی وہاں نہیں کھیل رہے ہم, کہ ہمیں وسیم جونیئر کا پتہ چل جائے یا ہمیں پتہ چل جائے کہ کس طرح کی گیندیں کر رہے ہیں دیگر بالرز. ہم نے وہ نہیں کیا. فہیم اشرف کا جو تھا اچھا آپشن تھا, یہ ہمیں چاہیے تھا, ان کو پی سی بی کو بھیجنا چاہیے تھا اس کی جگہ. کیا عامر جمال کھیلیں گے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ؟ عامر جمال کو آپ نے دیکھا ابھی وائٹ بال میں آپ کے سامنے اس نے اچھا پرفارم کیا. ابھی وہ ریڈ بال میں ٹیسٹ میں آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ اس کو یوٹیلائز کریں گے آپ ٹیسٹ کرکٹ میں. آپ کے پاس جو ابھی ٹھیک ہے, آپ نے ٹیسٹ چیمپئن شپ کو بھی دیکھنا ہے, اور پھر یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے اپنی پوری ٹیم کو بھی دیکھنا ہے, معاملات دیکھنے ہیں کہ ہمارے ان فیوچر میں کیا ہیں. تو اگر ایک ہی طرح کی ٹیم اگر آپ اس طرح وہاں بھیجتے ہیں, یا جو 4 فاسٹ بالر بھیج دیے ہیں اس میں آپ اگر بھیجنے تھے تو آپ ینگ ٹیلنٹ بھیجتے, جو اپنا محمد وسیم ہے,
اس کو بیچتے. آئی مین محمد وسیم کون سے پرانے چیئرمین سلیکشن کمیٹی؟ نہیں, آئی مین سوری, یہ وسیم ابھی جو ہے حسنین نہیں, وسیم جونیئر. وسیم جونیئر اچھا آپشن تھا وہ, پلس یعنی کہ بیٹنگ بھی کرتا ہے, پلس آپ کے سامنے وہاں کی جو کنڈیشن ہے اس کے حساب سے وہ بیسٹ تھا. تو آپ کو اسپنرز پہ ڈومینیٹ کرنی تھی یہ سیریز, کہ ہمارے پاس جو اسپنرز ہیں ان کے ساتھ ہم اس سیریز کو کھیلیں. آپ دونوں اسپنر ہیں, آج میں نے اسپنر پہ بہت بات کرنی ہے. جی. اب اسپنر ڈپارٹمنٹ کا جو ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں نے ابھی اسپن نہیں, پہلے تو ابھی اسی پہ بات ہوتی, فاسٹ بالرز پہ آ رہے تھے, پھر میں آتا ہوں ابھی اسپنرز پہ. آپ کے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا کہ ہم حسن علی کو بھی تھوڑا سا, وہ بھی انجری پرون رہے, تو وہ ان کو بھی, اگر نسیم شاہ تو ٹھیک ہے وہ عادی ہو چکے ہیں, ایک بالر عادی ہو جاتا ہے گیند کرنے کا, نسیم شاہ کو عادی ہیں. ایک چیز میں اور کہوں گا, بہت جو سب سے مین چیز ہے جو میں نے اس 15-20 سالوں میں اپنی کرکٹ میں دیکھی ہے, کہ اصل جو ٹھیک ہے پرفارمر ہیں سارے, ابھی اچھے ینگ ٹیلنٹ آپ کے سامنے 30-35 لڑکا پاکستان میں اس ٹائم اچھا کرنٹ کھیل رہا ہے, جو لائن میں لگے ہوئے ان آؤٹ ہو رہے ہیں, لیکن ٹیم جب بنتی ہے نا تو وہی لائکنگ ڈس لائکنگ آ جاتی ہے. بات ساری ہے, اب اس ٹیم کو اگر اس طرح سے دیکھ لیں تو پھر بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی آپ کو. اگر آپ ٹیم کی بہتری کے لیے سوچتے تو وہ ٹیم ڈفرینٹ بنتی. تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب یہ صرف ساری چیزیں ہیں جو لائکنگ ڈس لائکنگ فیور اور یہ ساری چیزیں ہیں جو آتی ہیں کرکٹ میں پرابلم کرتی ہیں, جو پلیئر کے لیے میں یہ کہوں گا جس سے پلیئر کو پرابلم بھی ہوتی ہے. کہ اب یہاں شاہین شاہ افریدی کا میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اس سیریز میں ان کو لے کے جانا چاہیے تھا, حسن علی کو بھی نہیں کم بیک کرانا چاہیے تھا. جو آپ کے پاس بالر ہے, نسیم شاہ آپ کے پاس, نسیم شاہ آپ کے پاس ہے, میر حمزہ, دو فاسٹ بالر سے اب زیادہ دیکھیں نا شاہین کے پیچھے بیک اپ آپ کا کیا ہے, آپ نے میر حمزہ ہے, تو آپ کو اس کو چانس دینا چاہیے تھا. اور آگے 2 سیریزیں آ رہی ہیں, ابھی رافع بھائی نے بات کی نا کہ میر حمزہ لائکنگ میں نہیں ہے, بس بات پھر وہی آگئی, میں نے دبل الفاظوں میں آپ سے کی نا کہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ جو ٹیم بنتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. یہ کہیں دیکھیں نا, ابھی ان کے ذہن میں شاید ایک چیز یہ چل رہی ہوگی کہ کہیں سرفراز نے ایک فارمیٹ میں تو رضوان کی جگہ لے لی ہے, دوستی یاری وہاں پہ بھی ان کی ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی. تو جیسے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا, جیسے ابھی بابر نے جس طرح پوری ابھی پی ایس ایل کھیلی, سائم ایوب کو ایز اے اوپن آپ کے سامنے کروایا اپنے ساتھ, پورے ماشاءاللہ میچز میں اس نے 4 سے 5 50 ہیں. میں نے خود اس کی بیٹنگ بہت شوق سے دیکھتا تھا کہ یار سائم ایوب بہت اچھا کھیل رہا ہے ماشاءاللہ, اور ٹائم ہے, یعنی کہ بہت یہ دیکھیں یہ پلیئر پہ ایک ٹائم ہوتا ہے, اور یہ ٹائم تھا اس کا, اور ٹھیک ہے اچھا ڈیسیژن تھا, اس کو کھلا دیا. لیکن اب جو اس کو کھلایا جا رہا ہے, اور بابر کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ وہ لڑکا ایز اے اوپنر ٹیم میں آیا تھا, اب آپ اس کو 4-5 پہ 3-4 پہ کھلاؤ گے تو وہ اب وہی بات ہے کہ پھر دوستی یاری آ گئی نا, آہستہ آہستہ دوستی ہوگی نا, ٹائم چھوٹا بہت. ابھی رضوان کے ساتھ زیادہ کلوزنس ہے, تو شاید اس وجہ سے رضوان بھائی جو ہیں رضوان کے ساتھ زیادہ کلوز, جو ابھی بات کی بابر اعظم, اور اگر ہم مڈل آرڈر بیٹنگ دیکھتے ہیں رافع بھائی, تو اس میں بابر اعظم ہمیں دکھائی دیتے ہیں. میں دونوں وکٹ کیپر اگر سائیڈ میں کر دیتا ہوں, مڈل آرڈر بیٹنگ تو بابر اعظم ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, اس میں سعود شکیل ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, اس میں سلمان آغا دکھائی دے رہے ہیں. ہمیں مڈل آرڈر یا ہریرا آئے گئے ہیں ابھی, جو ہم نے ایک انڈکشن کی ہے, 4 مجھے مڈل آرڈر بیٹنگ دکھائی دیتی ہے. اگر میں 3 اوپنر, شان مسعود اوپنر میں آئیں گے, عبداللہ شفیق اب اوپنر کھیلتے ہیں, یا امام الحق اوپنر کھیلتے ہیں, تو 4 مڈل آرڈر بیٹسمین کے ساتھ آپ میدان میں گئے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سرفراز نے تو کھیل نہیں ہے جو وہ پرفارم کر کے آ رہے ہیں, تو اب رضوان کی بھی جگہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں, آپ ایک چیز اور رضوان اچھے ہیں, میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ پریشر زبردستی دوسرے پہ رکھتے ہیں. دیکھیں بالکل اچھے ہیں. میں ایک بار بتاؤں, جتنی پروفیشنل ٹیمز ہیں, بڑی ٹیمز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں, آپ آسٹریلیا دیکھ لیں, آپ ایون انڈیا دیکھ لیں, انہوں نے وائٹ بال اینڈ ریڈ بال کرکٹ کے لیے کچھ پلیئرز ایسے ہیں جن کو اس فارمیٹ میں خالی رکھا ہوا ہے. انہوں نے اسپیشلائز رولز دے دیے ہیں, ٹھیک ہے نا. پاکستان کو بھی یہ اپروچ اپنانی پڑے گی, اس سے پلیئر کی فٹنس کے اوپر بھی بیسیکلی انجری سے بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ اس کا فوکس ایک طرف ہوتا ہے. مچل سٹارک نے کیا کہا, میں آئی پی ایل کے پیسے چھوڑ دیے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر مجھے آسٹریلیا کی ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کی جو پرائڈ ہے اس کا کوئی نیم و بدل نہیں. وہ امریکہ چلے گئے, جیسن روئے. بالکل یہی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں سرفراز اور رضوان کی آپ بات کر رہے ہیں, سرفراز احمد نے ابھی اپنے آپ کو ریسنٹلی اتنا ٹاپ کوالٹی اننگز کھیل کے بیک ٹو بیک پروو کیا ہے, تو سرفراز پر پریشر ڈالنا رضوان کو پھر ٹیم میں ڈال کے, یہ کی ضرورت نہیں ہے. رضوان ٹیسٹ کرکٹ کے اندر مڈل آرڈر میں اتنے سوٹیبل نہیں ہے. اتنے سوال یہ ہے وکٹ کیپنگ کون کرے گا؟ جی تو سرفراز کریں گے نا وکٹ کیپنگ. نہیں, اگر مثال کے طور پہ رضوان اور وہ دونوں کھیل رہے ہیں, آپ نے لانا ہی تھا, آپ آصف شفیق کو لاتے ہیں. آصف شفیق کے پاس 100 ٹیسٹ کا
اس جگہ کی کنڈیشن کے لیے، اس کنڈیشن کے لیے فواد عالم ہے. ایک سیریز دو سیریز بری ہوئی، آپ نے باہر اٹھا دیا. یہ سعود شکیل کے ساتھ بھی ہو جائے گا، بچہ رن کرتا رہے. سعود شکیل تو خیر ابھی نیا نیا ہے، بہت لائکنگ بھی اور رن کر رہا ہے انشاءاللہ. آئی ریلی ہوپ کہ وہ پرفارم کرے. مگر مقصد یہ اگر آپ نے ایکسپیرینس کی ہی ضرورت ہے تو آپ ٹیسٹ ریڈ بال کرکٹ کے ایکسپیرینس تو ایک پلیئرز ہیں. فواد عالم ہو گئے، آپ اسد شفیق ہو گئے، آپ ان کو ڈالتے، اپنی مڈل آرڈر کو اور اسٹرینتھن کرتے، اوپننگس آپ کے پاس چلیں. اچھا ایک وہ بنا ہوا ہے. دوسری میں آپ سے کہہ رہا تھا، دیکھیں سری لنکا میں گرمی بہت ہوگی، ڈی ہائیڈریشن بہت ہوگی، ٹیمپریچر بہت ہائی ہوگا، فاسٹ بالر کی باڈی بہت ٹیکسنگ ہوگا یہ. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے مسل پل ہونا، گروئن کھینچنا، نارمل سی چیزیں ہیں، نارمل سی چیزیں، ہیومیڈیٹی بہت ہوگی. تو آپ اپنے پرائم بالرز کو جن کو ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کھیلنا ہے ان کو یہاں پہ کیوں ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ بات یہ کہ آپ کے پاس جب ایسے کوچز ہیں جو لاکھوں کروڑ روپے ان کو آپ پے کر رہے ہیں تو ان کے پاس. لیکن میرا سوال یہی ہے کہ آپ تو سلیکشن کمیٹی کیا، آپ تو جتنا مکی آرتھر اسٹرانگ ہے اتنا کوئی بھی اسٹرانگ نہیں ہے. دیکھیں میں اگر کوئی چیز دیکھتا ہوں، ہریرا تھوڑا تیز کھیلتے ہیں. ہریرا ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھکا مار کے ہمارے جو بیٹسمینوں کی طرح کھڑے ہو جائیں. عامر جمال میں ایک ایگریشن ضرور دکھائی دی ہے، وہ آتا ہے باڈی وائز تگڑا دکھائی دیتا ہے. تو میں آتا ہوں، ابھی اس وقت آپ دونوں سن رہے ہوں گے کہ ہماری نئی مینجمنٹ اس وقت جس چیز پر فوکس کی ہوئی ہے وہ ایگریشن ہے، کہ مائنڈ سیٹ بدلنا ہے پاکستان کرکٹ کا، اور ایسے ہی پلیئرز تلاش کیے جا رہے ہیں. ہریرا اور عامر جمال کی شمولیت کیا اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ دونوں سے پوچھیں گے بریک کے بعد. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سلیکشن پہ، نجم سیٹھی صاحب اور ذکا اشرف صاحب کا معاملہ جب ہم نیکسٹ ویک شو کر رہے ہوں گے تو بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا. لیکن کوئی بھی آئے چیئرمین، لیکن نجم سیٹھی صاحب نے ایٹ لیسٹ ہائیبریڈ ماڈل کے اوپر جو ریسپیکٹ رکھی پاکستان کی، یہ بہت امپورٹنٹ رہا. تو اس چیز کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. ماضی میں بھی دونوں چیئرمین کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات کرتے رہے، لیکن نجم سیٹھی صاحب انٹرنیشنل ٹیمز کی واپسی، پاکستان سپر لیگ کا انعقاد، کئی سارے ایسی چیزیں کہ تھوڑے سے پرومیننٹ ضرور دکھائی دیتے ہیں. لیکن ذکا اشرف صاحب ایک ہماگیر شخصیت کے حامل شخص ہیں، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسا نام کہ جو چیئرمین تحریک انصاف کی میں بات کر لوں جاوید میاں صاحب کی، میں بات کر لوں جہانگیر خان صاحب کی، جو اس ملک کے ٹاپ کلاس سپورٹس مین ہیں، ان کے ساتھ جنہوں نے ٹائم گزارا، اور اس وقت بھی ملک کے ایک بہت بڑے ادارے نیشنل ایئر لائن کے سپورٹس کے ہیڈ ہیں. ایرک جانسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ایرک بھائی. السلام علیکم نسیم بھائی، کیسے نسیم بھائی؟ ایرک بھائی بہت زبردست ہوں. ایرک بھائی سب سے پہلے تو یہ جو انیشیٹو لیا گیا ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی واپسی ہوئی ہے، تو تیار ہے نا آپ کا ایک پلیئر رافع یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل. رافع السلام علیکم. اور عاطف مقبول ہیں. عاطف بھائی السلام علیکم. کیسے؟ یہ اچھے بچے ہیں، ویری نائس کرکٹر ہیں اور بہت اچھا. آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے وہی بیٹھ سکتا ہے جس کو پورا ہوم ورک ہو، اس کو پتا ہو کرکٹ کے بارے میں بھی. نہیں اسی لیے تو آپ کو لیا ہے. میں نے کہا کہ کوئی تو ایسا ہے جس کا ہوم ورک مکمل نہ ہو. ہاں بالکل. ایرک بھائی پی آئی اے تیار ہے؟ پی آئی اے بالکل تیار ہے. پی آئی اے ہمیشہ پورے پاکستان کی پائنیئر رہی ہے، کیونکہ یہاں دنیا کے گریٹسٹ ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں جو کرکٹ کو، ہاکی کو سنبھالتے تھے. وہی ہم باقی والے سی اوز یا چیئرمین یا بورڈ آف ڈائریکٹر پسند کرتے ہیں. اور کرکٹ تو ہر آدمی پسند کرتا ہے، اور کرکٹ ہی ایک ایسا گیم ہے سپورٹس میں جو اب یہ چل رہا ہے، زیادہ تر ہائی لائٹ ہوا ہے ایشیا میں. تو ہمارے باقی گیم بھی بڑے اچھے ہیں، ڈے بائی ڈے چل رہے ہیں ماشاءاللہ. بالکل. ایرک بھائی جو کتنا امپورٹنٹ رہا یہ دوبارہ 2014 کا آئین بحال ہوا ہے. اب ایک تو سوال یہ بھی ہے کہ 2000 یعنی کہ یہ جو ابھی اسی مہینے کی 21 تاریخ ہے، اس دن چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ نجم سیٹھی صاحب کنٹینیو کرتے ہیں یا ذکا اشرف صاحب اب نئے چیئرمین ہوں گے. لیکن اب تک جو 4 مہینے کا ٹائم فریم ملا تھا، ایک آپ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کرکٹ کے، ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے سپورٹس ہیڈ ہیں، تو یہ جو 4 مہینے میں کام کیا شکیل شیخ صاحب، ان کی پوری ٹیم نے، نجم سیٹھی صاحب نے، اس کو کس طرح دیکھا آپ نے؟ دیکھیں یہ چیزیں تو ڈے بائی ڈے نجم صاحب اور شکیل صاحب اس کے اوپر کام تو کرتے رہے، کیونکہ ایکچولی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ
کتنی مشکل ٹائم پاکستان کے اندر گزرا ہے لوگوں کا. تو لازمی بات ہے ان آؤٹ چیزیں صحیح ٹریک پہ چلتی نہیں رہی, تو اس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹوں میں اثر آتا رہا, کیونکہ پرائم منسٹر بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے, دوسرے صاحب بھی اپنے کاموں میں لگے. کام ایسے ہیں کہ یہ کام ہے ریلیکسیشن کا کام. ملک ہی اپنی اسٹیبل میں نہیں تھا 3 4 5 6 مہینے سے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کیا ملکی ٹریک پہ نہیں تھا, بڑی مشکل ہو رہی تھی لوگوں کو. تو کرکٹ کا تو بعد میں سوچتے نا, پہلے تو اچھے طریقے سے آدمی یہ کر لے. اب ماشاءاللہ ٹریک پہ آ گیا ہے, اور نجم صاحب نے یا شکیل صاحب نے بہت کوشش کی ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے کہ یہ چیز ہونی چاہیے, اور انہوں نے ایگری بھی کیا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سی او نے ایگری نہیں کیا. ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ہر آدمی کو حصہ لینا چاہیے, یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. بالکل. یہ آپ پی آئی اے کے ہی پلیئر, پی آئی اے کے اسپورٹس ہیڈ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں رافع صفدر. جی رافع. ایرک بھائی آپ سے ایک پہلے تو اپریشیٹ کر رہا تھا پی آئی اے نے جس طرح کرکٹ گراؤنڈ بنایا ہے اکیڈمی کے ساتھ, اس سے ایرک بھائی کے آتے ہی معاملات سیٹل ہو گئے ہیں. ایرک بھائی کے آتے ہی ایک دم سے چیزوں میں شعیب بھائی بھی بہت کام کر کے گئے ہیں, بڑا نام. پوری ٹیم ہے, پوری ٹیم ہے, اس میں کوئی محمود حامد ہیں, صغیر عباس ہیں, یہ ایرک بھائی کے ساتھ جو سب جڑے ہوئے کمال ہے. بالکل سارے کیا کہ ساجد بھائی, ساجد بھائی 1 2 3. تو ایرک بھائی جتنا بڑا آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے, اور آپ کو پاکستان کرکٹ میں آپ جس طرح سائم ایوب پی آئی اے سے کھیل کے گئے ہیں بالکل اکیڈمی لیول سے, اور آج وہ پاکستان ٹیم میں ہے, اور ویسے تو بہت بڑے بڑے نام گئے, مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اکیڈمی نئی جو بنی ہے, جو گراؤنڈ نیا بنا ہے, اس سے کیا ایڈیشن دی جا سکتی ہے پی آئی اے کی طرف سے پاکستان کرکٹ کو؟ پی آئی اے نے ہمیشہ سپورٹس کے لیے بہت زیادہ کچھ کیا ہے, ابھی بھی کر رہی ہیں. ڈے بائی ڈے سارے یہ بڑے پلیئر آ کے کوچنگ بھی دیتے ہیں, جس میں سرفراز ہے, معین خان ہے, اپنا انور ہے, فیصل ہے, دوسرے لوگ. اس سے بڑا گڈ سائن ہوتا ہے کہ لوگ انوالو ہیں, اپنے ڈپارٹمنٹ سے لو کرتے ہیں. اور پی آئی اے یہ سمجھ رہی ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے, لوگوں کی جابیں ہیں, لوگوں کی لائف ہے, یہ بڑی ایک پلیئر کی لائف ہے. ہم پلیئر پاکستان میں سب سے زیادہ بچے ہمارے پاس ہیں, 800-900 بچے ہیں کرکٹ اکیڈمی میں. تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ کرکٹ میں کتنا کام کر رہی ہوگی پی آئی اے. پی آئی کے نام سے لوگ آ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہی ہے, تو کوئی لوگ آ رہے ہیں نا. ایسے تو نہیں کوئی کسی کے اپنے بچے بھیجتا. کسی کو کسی چیز پہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہاں اچھے لوگ کام کرنے والے ہیں, اچھے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں. تو یہ بڑا فرق آتا ہے. اپنا بردر رافع, یہ چیزیں تم خود کرکٹر ہو, تمہیں یہ سب چیزیں خود سے معلوم ہے کہ میدان کے ساتھ آدمیوں کی بھی اچھوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ میدان آپ کو کھلا دے دوں, آپ کو سکھانے والے ہی نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ میدان میں کیا کرے گا, بچے کیا کریں گی؟ ایرک بھائی آپ اس ملک کا بہت بڑا نام ہے, آپ نے بڑی خدمات ہیں آپ کی اس ملک کے لیے, اور ہم امید کرتے ہیں اب آپ پی آئی اے کے اسپورٹس ہیڈ ہیں تو انشاءاللہ ڈپارٹمنٹل اسپورٹس بھی بحال ہو رہی ہے. تو آپ نے تو آپ کا اور اسپورٹس کا تو ویسے ہی شروع سے ہی چولی دامن کا ساتھ ہے, تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہماری ٹیمیں بہت بہتر ہوں گی. ایرک بھائی جب سے آپ کو فون ملا رہے تھے آپ نے بہت دیر میں فون اٹھایا, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ ایرک جانسن صاحب, اینڈ تھینک یو ویری مچ سید رافع صفدر صاحب, تھینک یو ویری مچ عاطف مقبول صاحب. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. 21 جون کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا باقاعدہ فیصلہ ہو جائے گا, اور میں جو اس وقت یہ پروگرام ختم کر رہا ہوں, ذکا اشرف صاحب اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ گئے ہیں, کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب ذاتی طور پہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سرنڈر کر چکی ہے مسلم لیگ نون. لیکن شہباز شریف صاحب اس وقت موجود ہیں نواز شریف صاحب کے پاس, وہاں کیا گفتگو ہوتی ہے, معاملات کہاں جاتے ہیں, جب ہم نیکسٹ ویک شو کریں گے تو سب کچھ کلیئر ہو چکا ہوگا اور اس پہ بات کریں گے. نسیم راجپوت کو اجازت, آئندہ ہفتے پھر ملتے ہیں. ٹل دین اللہ نے کے بعد.